बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी, प्रोग्राम इज्तिहाद के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारा मौजू है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बसीयत सिपा सलार, और इसमें हमने बात करनी है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जो जंगें लड़ी कुफ़ार के साथ, उनमें जो हिकमतें छुपी हुई थी, जो राज पोशीदा थे, और उन राज से पर्दा कुछ तो उठ गया, लेकिन आने वाली दुनिया जब रिसर्च करेगी और ये साबित करेगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक जो कदम था वो रहमत वाला था, उसमें हिकमत थी, उसमें दानाई थी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हमें जंगी हिकमतें अता फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खंदक खोदी उसकी हिकमत थी, और कई ममालक ने फिर उस हिकमत को इख्तियार किया और कई जंगें लड़ी गईं। फिर ये जो हरम का कंसेप्ट था कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हरम है, यानी कि जो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा है, इसके अंदर और इसके दाएं में यानी कि करीब जंग नहीं होगी, बाहर हम जंग करेंगे, यानी कि जिसको हम बाद में ओपन सिटी का नाम भी इंग्लिश में दिया गया। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कुफ़ार के अंदर दुश्मन पैदा करना, यानी उनमें फूट डालना। फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तुरा इम्तियाज़ कि कुफ़ार में से अपने साथ लोगों को मिला लेना। फिर जो जासूसी का कंसेप्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शराइत जिहाद हैं उनके ऊपर भी बात की कि जो जब जंग आपकी होगी तो आपने बच्चों पर हमला नहीं करना, ख़वातीन के ऊपर हमला नहीं करना, जो फलदार दरख्त हैं, जो फसलें हैं, उनको नुकसान नहीं करना देना, और फिर आपने ये फिर जो बूढ़े हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, उनके ऊपर आपने अटैक नहीं करना। ये मौजू इतना वसी है और हमने वसी मौजू की तरह हमने बहुत इल्मी मुकाम जिनका बहुत वसी है, जिनका मुतालिया बहुत वसी है, उनको आज हमने मदऊ किया है। माशाअल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं सूफ़ी मोहम्मद कायम साबिर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है माशाअल्लाह अल्लामा सैयद अल्लामा मुफ्ती सैयद अली रज़ा शाह साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कादरी साहब मौजूद हैं, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। सूफ़ी साहब, मैं बात का आगाज़ आपसे करूँगा। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हम देखें बसीयत सिपा सलार, तो आप क्या फरमाएंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सबसे पहले मैं जियो चैनल वालों का और जनाब पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब का सिपासगुज़ार हूँ कि मुझ गोशा नशीन को आपने याद फरमाया। आपकी मोहब्बत, आप तशरीफ़ और आपका जो ये मौजू है इसका इंतखाब पर भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ये इंतहाई अहम मौजू है और ये हमतन गोश होकर सुनने वाला मौजू है कि सारा बदन अगर कान बन जाए तो फिर ये मौजू जो है वो लायक समात और काबिल समात होता है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी पिन्हाइयाँ और गहराइयाँ हैं और रानाइयाँ हैं। बेशक। और जब एक मैदान जिहाद में या मैदान जंग में एक जर्नैल उतरता है और वो उतरने से पहले काबिल अमल और हिकमत अमली का पूरा जायज़ा लेता है और तमाम अपनी जवान जितने भी उसकी जो फ़ौज ज़फ़र मौज है उनकी सलाहियतों और पेशावराना उनकी सलाहियतों का जायज़ा लेता है जी। और ये चीज़ें सारी पेश नज़र रखते हुए वो फिर मैदान जिहाद में, मैदान जंग में उतरता है। सही। और जब बात, और ये नहीं कि ये सिर्फ़ जंग गर्म होने से पहले और जंग गर्म होने के बाद भी कई महाज़ों पर जंग लड़ी जाती है और ये सर्द जंग जो है ये जारी रहती है और ये दोनों फरीक़ैन अपने अपने मद्दे मुकाबिल के साथ ये जो है वो दादे शुजात वसूल करते रहते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम सिपा सालार आज़म बेशक और फ़ख्र मौजूदात मोहसिन इंसानियत की जब ज़ात अक़दस की बात आती है
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے آپ کی حمایت میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اور غزوات میں، جہاد میں اور میدان جنگ میں، اس کی مثال آپ کے زمانہ نبوت سے نہ پہلے اور قیامت تک نہ مل سکے۔ بے شک۔ تو یہ ہمارے لیے ہماری خوش نصیبی ہے کہ حق تعالیٰ بھی کریم، محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ کریم ہمیں ان چیزوں کی، یہ جو آپ نے موضوع چنا ہے آج ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ جی علامہ صاحب، آپ کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے اس حوالے سے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قتال کیجئے، جہاد کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ پر حملہ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ قتل و غارت کرتے ہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ وَلَا تَعْتَدُوا، آپ حد سے مت بڑھیے گا۔ کیسا پیارا اور خوبصورت اور عادلانہ نظام زندگی ہے اسلام کا کہ ایک طرف آپ پر دشمن حملہ آور ہے، آپ کی املاک کو لوٹ لینا چاہتا ہے اور آپ کی جان کے در پہ ہے، مگر یہاں پر بھی اسلام کسی پر ظلم و زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ماشاءاللہ۔ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے مت بڑھیے گا، یعنی آپ اگر بدلہ لینا چاہتے ہیں، ان پر جوابی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو اتنی ہی کارروائی کریں جتنا انہوں نے آپ پر دست درازی کی ہے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اور اللہ رب العزت حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں قبلہ، دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جہاں پر جنگ نہیں لڑی جاتی، اور دنیا کی وہ کون سی قوم ہے جو جنگ نہیں لڑتی، مگر اسلام جیسا عادلانہ اور پاکیزہ دین آپ کو پوری دنیا کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ جنگیں وہاں بھی ہوتی ہیں، یہاں بھی ہیں، مگر فرق کیا ہے؟ فرق صرف مقصدیت کا ہے۔ کوئی قوم جنگ لڑ رہی ہے کسی عورت کے لیے، جی۔ کوئی قوم جنگ لڑ رہی ہے ملک کے لیے، کوئی قوم جنگ لڑ رہی ہے عصبیت کے لیے، کوئی قوم جنگ لڑ رہی ہے وطنیت کے لیے، کوئی قوم جنگ لڑ رہی ہے مال و دولت کے لیے، کوئی قوم جنگ لڑ رہی ہے مال غنیمت کے لیے، مگر اسلام کس لیے جنگ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ جی اقبال صاحب، کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ، آپ نے جو موضوع رکھا بڑا سمبا مسمہ ہے کہ اسلامی حوالے سے جنگی جو اسکیمیں ہیں، جو پلاننگ ہے، اس کے حوالے سے تو نبی آخر الزمان سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ بڑا عظیم تر ہے کہ اگر ہم پوری تاریخ اسلام جناب حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک پوری تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ایسا جو مجھے قبل پیر صاحب فرما رہے تھے کہ ایسی مثال نہیں ملتی، جیسی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 2 ہجری سے لے کے 9 ہجری تک 8 سالہ دور ہے، اس کے اندر 27 غزوات اور راؤنڈ اباؤٹ 52 جو ہیں وہ غالباً سرایا، جی، اور ٹوٹل 82 جنگیں لڑی گئی۔ ماشاءاللہ۔ اور جب سارے غزوات اور سرایا کی جو آؤٹ پٹ ہے کیا نکلتی ہے کہ جو مارے جانے والے اور شہداء ہیں وہ صرف 600 ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے پہلے جنگیں ہوئیں تو لاکھوں ہزاروں مارے جاتے، اور اس کے بعد بھی جو جنگیں ہوئی، اس کے بعد بھی جو مہا بھارت کے سلسلے میں وہ کروڑوں لوگ مارے گئے، صحیح، اور روس کا جب معاملہ ہوا تو لاکھوں لوگ، ایسے ہی جو کتنے مار کے ہوئے تو بعض میں 103 لاکھ، بعض میں 73 لاکھ، بعض میں 2 کروڑ، اتنے لوگ جنگوں میں مارے گئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی وہ یہ تھی، جس طرح پہلے مجھ سے قبل علامہ سید علی رضا شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے
کہ آقا علیہ السلام وہ حضرت امام مالک علیہ رحمہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی لشکر بھیجا کرتے تو نصیحت کیا کرتے 15 باتوں کی، ماشاءاللہ، کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے، جب جہاں جنگ لڑی جائے وہاں کے درختوں کو نہ کاٹا جائے، وہاں بوڑھوں کو نہ مارا جائے، صحیح، بچوں کو نہ مارا جائے، سوامے جسے قرآن پاک میں یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، صحیح، ان کی عبادت گاہوں کو نہ گرایا جائے، گرجوں کو نہ گرایا جائے، اور جو بھی ان کی کھیتیاں ہیں ان کو تباہ نہ کیا جائے۔ یعنی کہ اسلام کتنا پیسفل ہے ماشاءاللہ، کہ ایک ایک چیز کی گارنٹی دیتا ہے۔ 83 جنگیں لڑی جائیں اور صرف 600 لوگ تمام، یعنی کہ مسلم اور کافر تمام کو جو کلیکٹ کیا جائے تو یہ فگر آتا ہے 600 راؤنڈ اباؤٹ۔ آپ کی بات بڑی اچھی ہے کہ اصل میں تو اللہ کے نبی نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ امن کی خاطر تھی، جن کی جب فتنہ بڑھ رہا تھا اور فتنے کو روکنے کے لیے۔ انسانیت کو بڑا پریفر کیا ہے کہ انسان کو قتل نہیں کرنا۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سپہ سالار، یعنی کہ اسلام کی جو جنگی حکمت عملی ہیں اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاسوسی کا کنسیپٹ بھی دیا تاکہ دشمن کا پتہ چل سکے کہ وہ کس طاقت کے ساتھ ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں، ان خوبیوں کو ہم نے زیر کیسے کرنا ہے، اور کتنی تعداد ہے، کس طرح ہیں، ان کے پاس اسلحہ کیا ہے، ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاسوسی کا کنسیپٹ بھی متعارف فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع کے اوپر جاسوسی کا جو معلومات تھی وہ اکٹھی کی۔ آپ سپہ سالار تھے، جس طرح آرمی چیف کہہ لیں یا ریاست کے سربراہ کہہ لیں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جو کفار ہیں انہوں نے 10 اونٹ ذبح کیے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کیا میرے صحابہ جو ہمارے مد مقابل کفار ہیں ان کی تعداد 1000 لگتی ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔ اس وقت دیکھیے کیسا ہے کہ کریم آقا کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جو 10 اونٹ ہیں وہ 1000 بندہ کھا سکتا ہے، اور وہ کھاتے بھی زیادہ ہوں گے۔ کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے، جو حکمت عملی ہے، جو برکتیں ہوئیں، اور میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، رات میں جب پڑھ رہا تھا سارے موضوع کے اوپر تو میرے خیال میں نے دوست سے بات بھی شیئر کی کہ اصل میں جو جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ عشق رسول کی بنیاد پر ہوئی ہیں، کہ جو ہمارے نبی کے مقابلے میں آئے گا ہم اس کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ ایک جگہ جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ الْحَبْلِ الْوَرِيدِ، اور دوسری جگہ امت کے لیے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ اکبر، واہ واہ، کہ یہ سبحان اللہ، مومنین کے لیے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسالہ قشیریہ میں یہاں یہ بات کرنا ہمارے موضوع کے مطابق بالکل موضوع ہے۔ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں جو سب سے بہترین پرسنالٹیز تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شکل میں سامنے منظر عام پر تشریف لائے، اور یہ بہترین پرسنالٹیز تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت مبارکہ ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، میرے محبوب کی حیات طیبہ تمہارے لیے عملی نمونہ ہے، اس کو سامنے رکھو۔ اور یہ وہ ہستی ہے جو ایگزیلیشنزم سے پاک ہے، ہائپوکریسی سے پاک ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو آپ نے رازداری کی بات کی، اس کو انگریزی زبان میں سسٹم آف انٹیلیجنس کہتے جی، ہیں، بالکل بالکل، کہ رازداری اور جاسوسی کے معاملات میں جیسے آپ نے اونٹوں کے حوالے سے بات کی، اور جو جاسوسی کرنے والے ہوتے ہیں، یہ جو خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں، ان کا بھی جہاد ہے یہ۔ جی بالکل۔ اور یہ آپ جانتے ہیں، اہل علم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کہ باب منافقین میں حضرت حذیفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار تھے۔
اللہ اور اسی طرح جب جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب مشاورت میں وشاورہم فی الامر کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے ساری زندگی مشاورت فرماتے تھے، مگر یہ مارکہ آرائیوں میں بالخصوص آپ کی بیٹھکیں ہوا کرتی تھیں ماشاءاللہ، اور آپ اپنے اصحاب کی باتیں اور رائے سنا کرتے تھے، اور جو قابل عمل ہوا کرتی تھی اس پر آپ نافذ فرماتے تھے۔ اور یہ جنگ بدر میں جو 313 اصحاب تھے، ان میں جو 60 تھے وہ مہاجرین میں سے تھے اور باقی انصار تھے۔ اور جب یہ آپ نے مہم جوئی کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے حکمت عملی کے تحت، جہاں بے شمار حکمت عملی ہیں، ان میں اونٹ کی گھنٹیاں بھی اتار دی گئی کہ دشمنوں کو مبادا یہ نہ پتہ چل سکے کہ لشکر اسلام کوچ کر رہا ہے۔ اور وہیں پہ رات کو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ جو آپ کی رہائش ہے انہی کے چراغ جلا لو اور دور دور فاصلہ رکھو، اس سے بھی ایک انہی کے روب دبدبہ پڑتا ہے کہ تعداد بہت زیادہ ہے، سے کفار واپس بھی چلے گئے تھے۔ اور دوسری چیز یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مہمات میں اتنا سیغہ راز رکھا، اور سوائے غزوہ تبوک کے تمام مہم میں صحابہ کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کہاں ڈالا، اللہ اکبر، اس قدر راز۔ اور پھر یہ جو مواصلاتی نظام ہوا کرتا تھا اس میں مختلف صحابہ اکرام کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی تھی کہ جہاں جہاں ہمارا پڑاؤ پڑا ہے عین اس وقت جا کر لشکر کو خبر کی جائے اور دشمنوں کی جو باتیں ہیں اس سے بھی باخبر رہا جائے، صحیح، اور اپنے جو اقدامات ہیں اس کو بھی محفوظ رکھا جائے۔ جی علامہ صاحب بڑی اچھی انہوں نے بات کی، اور میں وہ جو واقعہ یاد آ رہا تھا کہ ایک عورت کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا باپ شہید ہو گیا ہے، تو بیٹا شہید ہو گیا، وہ آگے بڑھ رہی ہے، اسے بتایا جا رہا ہے کہ تیرا باپ، تیرا خامن، تیرے بیٹے شہید ہو گئے، تو ہر لمحے پہ وہ یہی کہہ رہی ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتاؤ، آپ تو زندہ ہیں نا، یعنی کہ آپ کو شہید تو معاذ اللہ نہیں کر دیا گیا۔ کیا فرمائیں گے آج کی جو موضوع اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جنگی حکمتیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے گفتگو کو بڑے اہم چیز کی طرف، عشق و محبت کی وادی کی طرف موڑ دیا آپ نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں پہلے پیدا کی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام تھے، وہ جو صحابہ کرام تھے، جو حضور کے متوالے تھے، ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فداکاری کو ان کے دلوں میں راسخ کیا۔ ماشاءاللہ، علامہ نے کہا تھا نا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہما اوست، سبحان اللہ، اگر با او نہ رسیدی تمام بولا حبیز، اللہ اکبر، کہ اپنے آپ کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک لے آؤ، حضور کی بارگاہ میں لے آؤ کہ دین حضور کی ذات اقدس کا نام ہے، اللہ اکبر، سرکار کا نام دین ہے۔ تو ان کے اندر یہ صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ محبت رسول پیدا کیا گیا، پھر ان کو حکم دیا تو وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے، پھر ان کو حکم ملا تو انہوں نے سمندروں میں چھلانگیں لگا لیں، پھر انہوں نے نہ جان کی پرواہ کی، نہ انہوں نے دیکھا کہ میرے مد مقابل میرا بیٹا ہے، میرے مد مقابل میرا بھائی ہے، میرے مد مقابل میرا ماموں ہے، میرے مد مقابل میرا چچا ہے، میرے قبیلے کے لوگ ہیں، میرے دوست ہیں، میرے احباب ہیں۔ بس انہوں نے ایک چیز دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، چاہے اس کے ساتھ خون کا کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہیں، وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اور پھر دیکھیں جناب انسان جو ہے جن چیزوں کی قبلہ قربانی دیتا ہے، جی، ان میں مال کی قربانی ہے، ان میں وطن کی ہجرت بندہ کرتا ہے، وہ قربانی ہے، صحیح، لیکن جہاد کے اندر آپ ذرا تھوڑا سا غور فرمائیں، جان کی قربانی، جان کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، واہ، لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انسان کتنا اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے کہ وہ جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور اپنی جان بھی اپنے محبوب کے قدموں پر نچھاور کر دیتا ہے۔ جی قادری صاحب، ماشاءاللہ میں وہ واقعہ یاد ہے شاہ صاحب کی گفتگو سے کہ ایک جنگ ہوئی، جنگ ختم ہونے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ابا جان
فلاں جنگ میں آج جو جنگ ہوئی اس جنگ میں کئی دفعہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے اور میں نے تلوار آپ کے اوپر نہیں چلائی کہ آپ میرے باپ ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا اے بیٹے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں زور سے تجھے قتل کر دیتا، یعنی تو نبی کا دشمن تھا. اور بعد میں وہ صاحبزادے مسلمان بھی ہو گئے. کیا فرمائیں گے عشق کی وادیوں میں سے کوئی واقعہ سنائیں ہمیں؟ ماشاءاللہ جس طرح محبت کی بات چھڑ گئی ہے تو حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان بدر ہے اور وہ میدان غارزار میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی یہاں ابو جہل کون ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ وہ جس نے وہ سارا لبادہ اڑا ہوا ہے اور بڑا سیو ہو کے تو لڑ رہا ہے، سردار بھی تھا نا؟ جی جی بالکل، اور اس کی اضافی سکورٹی بھی تھی. جی جی بالکل. تو جب بتانے والے نے بتایا تو شاعر نے اس کا اسی جگہ نقشہ کھینچا ہے نا کہ سنا ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے یہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. اللہ، کہ وہ آگے ڑھتے ہیں کہ جنگ کا رن عروج پہ ہے اور اس وقت وہ اس معصوم بچے ہیں، تھوڑی چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. حالانکہ اس پہ حکمت میں دیکھے وہ کن سے اللہ نے اس کو واسطے جہنم کرایا. بالکل. تو آگے وہ بڑھ کے تو ابو جہل کو وہ بالکل اس کا قلعہ کما کر دیتے ہیں. اور قرآن پاک میں بھی اسی طرف اشارہ ہے. پہلے وہ سواری کیوں مارا، نیچے وہ جو ٹانگوں پہ مارا، سواری نیچے گری، پھر اس کے اوپر حملہ کیا. جی جی بالکل. یہ عشق محبت، عشق رسول ہی ہے نا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ، بلکہ صحابہ کرام جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں لڑ رہے ہوتے تو ہر طرف سے، چاروں طرف سے صحابہ آقا علیہ السلام کا ڈیفنس کرتے. 5 ساتھ ایک طرف سے، 5 ساتھ ایک طرف سے، چاروں طرف سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کرتے اور جو بھی تیر آ رہا ہے وہ اپنے سینوں پہ کھاتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت سپہ سالار، اسلام کی حکمت عملیہ. اب ہم نے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ صحابہ کا عشق رسول اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ عشق رسول کی بنیاد پہ ہوئی، عقیدہ توحید کی بقا اور سلامتی کے لیے ہوئیں. پیر صاحب مجھے واقعہ یاد آیا کہ ایک جنگ ہوئی، جنگ کے بعد پتہ چلا کہ فلاں صحابی نے ایک ایسے بندے کے اوپر وار کیا، اس کو قتل کیا کہ جس نے کلمہ پڑھ دیا تھا. تو اللہ کے نبی نے صحابی کو بلایا، پوچھا کیا ماجرا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے تلوار اس کے اوپر اٹھائی تو اس نے میری تلوار کے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا. تو کریم آقا نے بڑا ہی پیارا جملہ وہاں فرمایا، کہا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ یعنی کہ آج جب ہم کوئی جنگ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو تو لوگوں کے دلوں میں ہمیں نہیں جھانکنے کی اجازت، ظاہر پہ فتویٰ ہوتا ہے نا. تو کیا فرمائیں گے کہ جو جنگی احتیاطیں ہیں اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس پر میں اپنے فہم کے مطابق گزارش کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. قبلہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے چھیڑا تو جاگ اٹھا ہمارا بھی ذوق دل. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے والد نے کوئی گستاخی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو آپ نے تھپڑ مارا. آپ مسلمان نہیں اس وقت، تو یہ جا کر شکایت آپ کے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں پیش کی. تو آپ نے بلایا، کہا تم نے اپنے باپ کو تھپڑ کیوں مارا؟ کہا یا رسول اللہ تلوار ان کے ہاتھ میں پکڑا دے اور میرا گردن اتار دے. لیکن گزارش ہے بات کچھ اور تھی. اللہ، بات یہ تھی انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کیا. اس سے ہٹ کر یہ میری تن سے گردن سے سر، میرے تن سے سر بھی جدا کر دیں گے تو میں کچھ نہیں کہوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عشق ہے یہ اسی کا سارا شاخسانہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آگے بڑھ بڑھ کر. ایک چیز میں اور بھی گزارش کروں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ہم میں سے سب سے بہادر وہ صحابی ہوا کرتا تھا جو نبی پاک کے قریب ترین ہوتا تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب میں سے زیادہ دشمن کے قریب ترین ہوا کرتے تھے. تو آپ دشمن کی توجہ بھی تو آپ پہ تھی نا. بالکل، آپ اہل شجاعت کے امام ہیں.
اللہ اکبر۔ اور بہادر اور صاحب شجاعت میں فرق ہوتا ہے۔ بہادر کو تمیز نہیں ہوتی صحیح اور غلط کی، اہل شجاعت کو تمیز ہوتی ہے۔ جیسے سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں کہ آپ ایک کافر کے ساتھ نبرد آزما تھے، تو اس نے آپ کے چہرے اقدس پر تھوک دیا، اللہ، تو آپ کی تلوار جس نے 10 کافروں کو واصل جہنم کیا ہے وہ کبھی خطا نہیں ہوئی۔ تو جب جا رہی تھی تو آپ کے چہرہ انور پر، جس کو دیکھنے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو آپ نے وہ تلوار واپس ڈال لی۔ ذات کا مسئلہ ہے، ذاتیات کا مسئلہ، کیونکہ یا الحب للہ والبغض للہ، کہ اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے نفرت ہے، یا اپنی ذات کے لیے نہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، تاریخ کہتی ہے کہ حضرت علی نے وار نہیں کیا، میرا وجدان کہتا ہے کیا جسم پر نہیں، روح پر وار کیا، اللہ اکبر۔ کیونکہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مومنین کے جو امام ہیں باب مدینۃ العلم، حضرت علی نے دیکھ لیا تھا یہ تو اہل جہنم کی صف میں کھڑا ہے، یہ تو صاحب ایمان ہے، اس سے میری تلوار جو ہے قد افلح من تزکا والی چلے گی، یہ تلوار ذوالفقار نہیں چلے گی۔ تو آپ واپس چلے۔ اب وہ بھی ایک بہت بڑا جنگجو تھا، وہ سمجھتا تھا کہ ان کا وار بڑا کامل ہے، جس نے کام تمام کر دینا تھا وہ واپس آیا، کہا علی آپ نے جو ہے وہ تلوار کیوں نہیں چلائی، میرا تو کام تمام، کہا میں تو قتال فی سبیل اللہ کے لیے آیا ہوں، اللہ، ذات کے میں لیے نہیں اپنی آیا۔ ذات کے لیے نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہیں سے یہ چیز ابھر کر سامنے آتی ہے کہ تربیت مصطفیٰ کا یہ سب سے پہلا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جہاد سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تعجب فرمایا، چونکہ جہاد بالکفار کے اوپر۔ جی شاہ صاحب، بڑے انہی کے عشق بھی ہے اور احتیاط بھی ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت گفتگو پیر صاحب فرما رہے تھے حضور۔ یہ ابھی جو بات چل رہی ہے احتیاط کی، احتیاط کا تو عالم یہ ہے نا، میں نے جو ابھی آیت کریمہ آپ ابتداً پڑھی ہے کہ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، رک جاؤ، یہاں ذات کا معاملہ ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ اللہ اعتدال سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور یہاں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ایک بڑے خوبصورت سوال کا بھی میں جواب عرض کرتا چلوں۔ آج دنیا میں مستشرقین اور کچھ جدید مفکرین اس بات کا بڑا واویلا کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے قبلہ، یہ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے آیت کریمہ یہ نازل ہوئی ہے جہاد کے حوالے سے، اور ہجرت سے پہلے تک مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ صحیح۔ صبر کرنے کا حکم تھا، استقامت اختیار کرنے کا حکم تھا۔ اور مکی جو صورتیں ہیں وہاں زیادہ یا ہی الناس آیا ہے، جی بالکل اے لوگو، اور جو مکی صورتوں میں یا ہی الناس ہے، تو جب مدنی دور شروع ہوتا ہے، جن کی جو مدنی صورتیں ہیں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ بھی ہے، بالکل ایسی۔ اور قبلہ دیکھیں، ہجرت سے پہلے جہاد کا حکم نہیں ہے، اور ہجرت کے بعد پھر جہاد کا حکم ملا، لیکن وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ تم ان کے ساتھ قتال کرو، یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ کرتے ہیں، جو تم پر حملہ آور ہوتے ہیں، تم ان کے ساتھ ان کے حملے کا جواب دو۔ یعنی اسلام میں جنگ کی صرف ایک صورت میں اجازت ہے، اور وہ دفاعی صورت ہے۔ اللہ۔ جی اقبال صاحب کیا فرمائیں گے؟ جس طرح بڑا معروف واقعہ ہے کہ حاتم طائی کی بیٹی قیدی ہو کے آتی ہے، کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ وہ حاتم طائی کی بیٹی، تو اس کے ساتھ بھی ناروا سلوک۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم جملے ارشاد فرمائے کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہی کیوں نہ۔ اللہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاطیں، کہ جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیجتے تو احتیاط کے پیش نظر آپ سارے جو ہیں وہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے رستے میں نکلتے، اور خود بھی اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ جہاں آپ نے پڑاؤ کا حکم دیا تھا وہاں کتیا نے بچے دیے ہیں۔ اللہ۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دن جنگ ڈیلے کر دیتے ہیں کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے، تو پھر جو ہے یہاں خیمے لگائے جائیں، اور یہاں اللہ۔ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احتیاطیں کہ دین اسلام
بخاری مسلم ترمذی نسائی کی حدیث ہے نا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلے انبیاء میں سے ایک نبی بیری کے درخت پہ چڑھے، صحیح، تو ایک چیونٹی نے کاٹا، نیچے آئے تو انہوں نے ساری چیونٹیوں جس بل سے نکل کے اوپر جا رہی ساری چیونٹیوں کو جلا دیا۔ وہی آ گئی کہ میرے پاک پیغمبر یہ کیا کیا؟ اللہ اکبر، یا رب العالمین تکلیف دی چیونٹی نے، تو فرمایا کہ تکلیف ایک نے دی ہے، ساریوں کو جلا دیا، وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ اللہ، یعنی دین اسلام تو چیونٹیوں کے ساتھ صلہ رحمی، اللہ اکبر، تو یہ جو ہے انسان ہی جو ہے وہ غفلت میں ہے، ورنہ دین اسلام جس طرح قبلہ علامہ سید علی رضا شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ظلم نہیں۔ صحیح، اب 82 جنگیں ہوں اور صرف 600 مارے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہم نے جس موضوع پہ بات پہلے کی، ابھی ہم جس موضوع پہ بات کریں گے بہت ہی اہم موضوع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت سپہ سالار۔ پیر صاحب، کریم آقا کا وہ جنگ بدر کا واقعہ کہ خیمہ لگایا اللہ کے نبی نے اور دیکھا کہ دوسری طرف پاور زیادہ ہے، افراد زیادہ ہیں اور ہم تھوڑے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنا لمبا سجدہ کیا اور سجدے میں یہ کہا، اے اللہ، آنا ہمارا کام تھا، وعدہ تیرا ہے، تو نبھا کر۔ اگر آج یہ جماعت، یہ جمعیت، یہ قافلہ مسلمانوں کا ختم ہو گیا تو قیامت تک معاذ اللہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کریں، یعنی کہ آج آپ نے اللہ سے مانگنے کی حد کر دی۔ اور پھر وہ حضرت عباس ہی فرماتے ہیں کہ کریم آقا فرماتے ہیں کہ ابھی جبرائیل پہنچ گئے ہیں اور پوری طاقت کے فرشتے نصرت کے لیے، مدد کے لیے پہنچے۔ کیا فرمائیں گے جنگ بدر کے اعتبار سے اگر میں آپ سے سوال کروں؟ ایک حضرت علامہ اقبال کی اب مجھے شعر یاد آ گیا کہ خرد مندوں سے میں کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ اللہ، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی کشتیاں جلانے والا تو ہو نا۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محبوب خدا ہے نا، محبوب کا بھی کوئی محب بن جائے تو وہ بھی اللہ کے ہاں محبوب بن جاتا ہے۔ اور اس کو قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا، لیکن جو محمد بن قاسم کا واقعہ ہے وہ بھی وہی جنگ بدر سے ملتا ہے کہ کہا کہ کشتیاں جلا دو، یا شہید ہوئیں گے یا پھر ہم فتح کریں گے۔ اصل میں یہ جو مجاہد ہوتا ہے یہ مثل پروانہ ہوتا ہے، اور شمع رسالت جب جلی ہو تو پھر اس پہ پروانے مر جاتے ہوتے ہیں، واپسی کے امکانات نہیں ہوتے، کیونکہ شہید جو ہے شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اور اب مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی ایک سوانح عمری پڑھا تھا، اس میں آپ ایک شرابی کافر کے بارے میں بات کی، تو آپ فرمان لگے سن رکھو، جس طرح تم اپنی زندگی اور شراب سے محبت کرتے ہیں ہم جام شہادت سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ کیا فرمائیں گے شاہ صاحب آپ؟ بڑا خوبصورت آپ نے عنوان آج ماشاءاللہ منتخب فرمایا ہے۔ اسی حوالے سے 2-3 چیزوں کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہوں گا کہ ایک مومن کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اور مجاہدے کے حوالے سے اب چونکہ جہاد کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو یہاں پر 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ مجاہدہ نفس، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، پیر صاحب اشارہ فرما رہے تھے۔ سب سے پہلے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ واہ، اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ پانے کی کوشش کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے مجاہدہ دعوت، ہم دنیا کو اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے، لیکن جو بتانے والے پہلے خود عمل کریں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اسلام سلامتی سے ہے، دنیا کو اسلام کا پیغام دیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر مجاہدہ اعداء، پہلے مجاہدہ نفس، پھر مجاہدہ دعوت، پھر مجاہدہ اعداء۔ جب ہم یہ تینوں چیزیں اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلیں گے، فرشتے نیچے تو آتے اللہ ہیں۔ پاک پھر ہمیں کامیابی اور کامرانی بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو وعدہ ہے اللہ کا
یہ ہمیشہ کے لیے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی کہ کوئی بھی مسلمان جب کفر کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا اور پوری طاقت کے ساتھ ہوگا تو اللہ کے فرشتے مدد کو پہنچیں گے. اقبال صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ جی آخر میں یہی کہ جہاد سے ڈرنا نہیں چاہیے اور نہ اس کو مطلب وہ لے لیتے ہیں دہشت گردی میں، جد کہ کتنا پیارا دین اسلام ہے کہ سب سے پہلے جو ہے کافر کو اسلام پیش کیا جائے گا. اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر جزیے کی طرف اس کو بڑھایا جائے گا. اگر اس پہ بھی نہیں آتا تو پھر جہاد ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل جب کبھی حکم تھا پہلے آبائے اسلام میں کہ جہاں کافر ملے قتل کر دو، وہ ایک مخصوص کیفیتی بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ جو تمہیں جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے آیت پڑھ کے کہ جتنی زیادتی وہ کریں اللہ فرماتے اتنا ہی تم وار کرو، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، حد سے زیادہ نہیں. جی جی بالکل، قرآن کا بھی حکم بلکہ یہ فرمایا ہے نا بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مسلح جائز نہیں، مسلح حرام ہے. ناظرین آج آپ نے پروگرام دیکھا، یہ پروگرام اتنا وسیع موضوع ہے، اتنا وسیع ٹائم کا طلبگار ہے کہ اس پہ جتنے بھی گھنٹے بات کی جائے کم ہے. اور میں جب اس سارے موضوع کو دیکھا اور یہ سمجھا کہ خدا کا کوئی خوف کھائے، کوئی ایسا ہمیں اللہ کرے ریسرچر مل جائے کہ کوئی صرف جنگوں کے اوپر کام کرے، اور کام بہت زیادہ ہو چکا ہے، وہ نظروں سے بھی گزر، لیکن ابھی کام ہونے کی بڑی ضرورت ہے. آخر میں وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے واقعہ یاد آیا جو آپ کی قبر انور کے باہر لکھا ہوا ہے. آپ کی ساری عمر یہ خواہش رہی کہ اللہ مجھے شہادت کا درجہ دے، لیکن آپ کو بستر پر موت آئی اور آپ کا جو جسم تھا جگہ جگہ پہ زخمی تھا. ان کی قبر پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ اے میری قبر پہ آنے والے، اگر موت تلواروں کے نیچے، نیزوں کے نیچے ہوتی تو میں چارپائی پہ نہ مرتا. یعنی کہ یہ ہے وہ پیغام کہ جس کو موت جہاں آنی ہے وہی آنی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو جذبہ شہادت ہے، جو جہاد کا شوق ہے، لیکن شرائط جہاد کے ساتھ یہ بڑی ضروری ہیں. اور ہمیں دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کے اللہ توفیق بھی اسی وقت دے گا جب ہم جذبہ جہاد، شوق شہادت اپنے دل میں رکھیں گے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.